I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. 18 दिसंबर 2023 को निगरान शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने दावत इस्लामी के दीनी कामों में मुशावरत के सिलसिले में अपने इस इंटरनेशनल सफर का आगाज कराची एयरपोर्ट से किया। इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत 19 दिसंबर को वो यूके के शहर मैनचेस्टर पहुंचे, जहां जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने आपका इस्तकबाल किया। इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। आज 19 दिसंबर है अल्हम्दुलिल्लाह, और फजर की नमाज अदा कर चुके हैं और इस वक्त मैं मैनचेस्टर पहुंच चुका हूं। अल्लाह पाक करो रहमत हो, यहाँ से इंशाअल्लाह ताला 4 जनवरी तक यूके में इंशाअल्लाह, और उसके बाद इंशाअल्लाह आयरलैंड का सफ़र है इंशाअल्लाह, और फिर यूरोप का सफ़र है, और इज्तिमात भी हैं, जुमे में भी इज्तिमात हैं और मदनी मशवरे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो दीनी काम की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे कि सुन्नत आम हो, दीन का काम हो। अल्लाह इखलास भी नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि। We supplicate for you, O Muballigh. We supplicate for you. मैनचेस्टर में एक दिन गुजारने के बाद 20 दिसंबर को यूके के दूसरे शहर ब्रैडफोर्ड पहुंचे, जहां FGRF और राब्ता डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई, जिसमें आपने रवा साल होने वाले दीनी कामों का जायजा लिया और इसके बाद अपने मदनी फूलों से भी नवाजा। जो पाकिस्तान में है उसकी तरफ से ऑफिशियली लास्ट ईयर भी थे, और बहुत अच्छा उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया, हमारी चीज़ें देखी दावत इस्लामी की। एहतशाम भाई ने ही बताया कि वाकई उस प्रेजेंटेशन के बाद उसने MOU प्लांटेशन के हवाले से साइन किया। जो एक्सपो हुई थी फर्स्ट टाइम दावत इस्लामी को उसमें इनवाइट किया गया और स्टॉल लगाने का। जब हम NDMA से जाकर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मिले और हमने उनको बताया कि हम UK में किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उस बिहाफ पर उन्होंने जो है वो हमें वहाँ पे जो है वो बाकायदा स्लॉट दिया। चलना मेरा रुकना, मेरा जाना मेरा आना, मेरा चलना मेरा रुकना, मेरा जाना। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, हाउ आर यू? तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। फिर मजलिस ताजरान के तहत एक शख्सियत से मुलाकात हुई, जिन्हें आपने नेकी की दावत देते हुए दीनी ज़हन दिया। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरा जो बंदा तेरे बंदे को नेकी की दावत दे और बुराई से रोके, तेरी बारगाह में क्या हाजर है? अल्लाह पाक फरमाता है, मूसा मैं उसे हर कलीमे पर 1 साल की इबादत का सवाब देता हूँ और उसे जहन्नम की सज़ा देने में मुझे हया आती है। तो हमें खुद को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपनी फैमिली को भी। मैं दावत इस्लामी भी glorious in every corner। इसके बाद एक और शख्स से मुलाकात फरमाई। Glorious in every corner of the world, for the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. फिर 21 दिसंबर को यूके के शहर ड्यूसबरी गए, जहां मस्जिद गौसिया में सुन्नतों भरा बयान किया। For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, बेशक रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ पानी में दाखिल करते, अपने दोनों हाथ पानी में दाखिल करते, फिर इन्हें चेहरे अनवर पर मलते और कहते बेशक मौत में तकलीफ होती है।
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گئے، یعنی آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ موت ایک ایسے کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر ایک طاقتور شخص اس سے زور سے اپنی طرف کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ اس طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کی سختی کے تعلق سے یہ بیان دیا حضرت عمر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اب ہم تک پہنچا تاکہ ہم اس کے تعلق سے کچھ جانیں کچھ پہچانیں، کیونکہ یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے، ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا موت کا، اور موت کا بیان ہمارے لیے ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہیں۔ اس نے عرض کی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یعنی موت کی تیاری کرنے والے کو حدیث پاک میں سب سے زیادہ عقل مند کہا گیا ہے۔ لاجیکل بات ہے، جتنا دنیا میں رہتے دنیا کی تیاری کرے گا، جتنا آخرت کے لیے سفر ہے اتنا آخرت کی تیاری کرے گا۔ ہم یہاں جی رہے ہیں کہ جیسے مرنا نہیں ہے، حالانکہ یہاں مرنا لازم ہے، وہاں کی تیاری نہیں ہے جبکہ وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں جینا لازم ہے۔ موت تو ایک ہی بار آنی ہے نا، اس کے بعد جو اٹھنا ہے تو پھر موت کو موت آنی ہے۔ میرا دنیا پہ شیب ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیب ہو گیا۔ کاروبار پر رحمت کی نظر فرما، روزگار پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے یا رب کریم۔ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی تیرے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امیر اہل سنت، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما دے۔ دعوت اسلامی کی اجتماع کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ میں بچ جائے جان اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ۔ اگلے دن 22 دسمبر کو جمعے کے روز آپ نے بریڈ فیٹ میں سنت و بھلا بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج ارشاد فرمائیے کہ اس دل کا جو زنگ ہے اس زنگ کو کیسے دور کریں۔ ارشاد فرمایا موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ تو یہ نصیحتیں قبول کرنے میں، ہدایت ملنے میں بڑی آزمائش ہے دل کا زنگ آلود ہو جانا۔ تو اب بندہ اس کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ اب دنیا میں لوہا ہے، اس کو تو کسی بھی چیز سے اب صاف کرتے ہیں۔ اب دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دو کام ارشاد فرمائے، موت کی یاد اور تلاوت قرآن پاک۔ اللہ کرے کہ ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سفید بال کا آ جانا، جسم میں کمزوری کا آ جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا،
یہ کئی موت کے قاصد ہیں، میسنجر آف ڈیتھ جس کو ہم کہتے ہیں. اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی یاد آتی ہے کہ میں مرنے والا ہوں. تیاری کرتا ہے، سب چھوٹ جائے گا، یہ بھی چھوٹ جائے گا، وہ بھی چھوٹ جائے گا. موت کی یاد اعمال اچھے کرواتی ہے، موت کی یاد ظلم سے بچاتی ہے، موت کی یاد نمازیں پڑھاتی ہے، موت کی یاد بہت سارے نیک کام کرواتی ہے، موت کی یاد سچی توبہ دلاتی ہے. تو اور اس سے دل صاف ہوتے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اب جب قرآن کریم کی تلاوت کی بات کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے کہ قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. درود و سلام کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی. سیما حال میں ادنا کو آلہ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا. 23 دسمبر کو برمنگھم کے علاقے اسٹیچفورڈ میں مدنی چینل انگلش کے عملے اور ہوسٹ مبلغین کے ساتھ مشاورت ہوئی، جس میں نگران شورا اور ذمہ داران کے درمیان مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوا. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ. اس کے بعد مڈلز برا ٹاؤن میں نگران شورا نے عاشقان رسول کے درمیان مدینے کی عظمت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. ذکر مدینہ کی لذت اللہ نصیب کرے. کبھی مدینے کی یاد ہم سے جدا نہ ہو سکے تو روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر مدینے کا کر لیا کریں. گھر میں بھی مدینے پاک کی سبز گنبد کی تصویر ہونی چاہیے. آتے جاتے دیکھ لیا کریں. تجھ کو دیکھ لیتے ہیں پیاس بجھا لیتے ہیں. بچوں کو بھی مدینہ مدینہ کرواتے رہا کریں. آپ بولے یار یہ مدینہ مدینہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب بھی میرا میل سنت نے بڑا پیارا دیا ہے. پیر و مرشد فرماتے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. سرکار نے مدینہ اپنایا ہے، آقا نے مدینہ کو اختیار فرمایا ہے. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ہے، ریاض الجنہ مدینے میں ہے، گنبد خضرا مدینے میں ہے. آپ کہیں کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو آسمان جا کر جھکتا ہوا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے. زمین نے کیا کہا تھا کہ آسمان کی فلک کی جو کمر تھی وہ جھکے. ایسا کیا کہا زمین نے؟ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. کیونکہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاق پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. یہ مکہ اور مدینہ ہے کہ جس کی بار بار زیارت کے لیے مسلمان تڑپتا ہے، ترستا ہے، بلکتا ہے، روتا ہے کہ بار بار دل وہاں کھینچتا ہے کہ بار بار جاؤں، بار بار آؤں. پھر رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں. اللہ کرے کہ زندگی کی آخری سانسیں مدینے میں گزر جائیں. اور یہ وہ مقام ہے مدینہ منورہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. آقا کا روضہ وہ عالی شان اور وہ ذیشان مقام ہے، وہ بلند مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس نے میری مزار انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اور اللہ جو اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کر رہے، اللہ ان ماں باپ کو بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ غم مدینہ دے دے، یاد مدینہ دے دے.
شوق مدینہ دے دے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، اسلامی سے کیوں پیار ہے، کرم اس پر خدا پاک کا ہے، کرم اس پر خدا۔ 24 دسمبر کو برمنگھم کے ایک اور مقام پر سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام تھا، اور وہاں بھی آپ نے عاشقان رسول کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت، ڈے آف ججمنٹ، اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس روز 3 شخص عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، میری امتی کی پریشانی دور کرنے والا۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہ تینوں کام کرنے کا موقع دیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پریشانی دور کرنے کا موقع بھی دعوت اسلامی دیتی ہے، سنتوں کو زندہ کرنے کا، کہ لوگ جو سنتیں چھوڑ چکے ہیں انہیں ان سنتوں کی طرف لانا، ان سنتوں کو پر ان کو عمل کروانا، اس کا موقع بھی دعوت اسلامی دیتی ہے، بلکہ سنتوں پر عمل کروانے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی موقع دعوت اسلامی دیتی ہے۔ اور تیسرا، درود شریف پڑھنے کی۔ دعوت اسلامی میں جو سعادت ملتی ہے یہ اپنی جگہ آپ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بھلائی کا رستہ بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کے کام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world، میں دعوت اسلامی بھی glorious in every۔ اس کے بعد برمنگھم فیضان مدینہ میں مساجد کے ائمہ اکرام کے درمیان میٹنگ ہوئی، جہاں نگران شورا نے تربیتی مدنی پھولوں سے نوازا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ اگلے دن 25 دسمبر کو ایک شخصیت کے گھر جانا ہوا، جہاں نگران شورا نے دعائے خیر و برکت کی۔ شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا۔ اس کے بعد 26 دسمبر کو کچھ بزنس کمیونٹیز کے ہاں جانا ہوا اور وہاں بھی دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ دیا مدنی ماحول، تیرا شکر ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، ہے رب کی طاعت میں کامیابی۔ یا رب کریم پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے لیے ایک جائز دعاؤں پر رحمت فرما۔ یہاں تیرے دین کی خدمت کے لیے مشورے کیے ہیں، جو اسلامی بین الاجتماع کی نیت کی ہے، رب کریم مدد کر۔ یا اللہ جو تیرے دین کی خدمت کے لیے اسکول کے تعلق سے کسی بھی تعلق سے ہم نے باتیں کی، مشورے کیے، مدد بھی کر، مددگار بھی کر۔ ہادی ہے تمام۔ 27 دسمبر کو جامعۃ المدینہ برمنگھم کے طلباء سے ملاقات فرمائی اور بطور برکت انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بیعت کروائی۔ مرید ہوتا ہوں میں
آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک میری توبہ قبول فرما اور مجھے قیامت کے دن غوث پاک کے غلاموں میں صلاۃ و السلام علیہ Allah, help me understanding of Islam. Allah, help me understanding of Islam. Allah. 27 دسمبر کو برمنگھم سے مانچسٹر کے علاقے روچڈیل کی طرف بذریعہ ٹرین سفر کیا. اس وقت برمنگھم سے ہمارا مانچسٹر کا سفر ہے. 19 دسمبر میں یہاں UK میں پہنچا تھا اور الحمدللہ یہاں سے ہم جدول کا جب آغاز ہوا تو مانچسٹر بریڈفورڈ میں ہمارے کئی مدنی مشورے ہوئے اور کچھ اجتماعات بھی ہوئے الحمدللہ. اور پھر ہم برمنگھم آ گئے تھے. برمنگھم میں ہمارے مدنی مشوروں کا سلسلہ جاری رہا. دعوت اسلامی کا جو دینی کام دنیا بھر میں ہو رہا ہے یہ مختلف شعبوں میں مجالس میں تقسیم ہے. تو اس کو ہی یہاں پر جو سمجھے کہ مجالس اور شعبوں میں مدنی مشورے رہے اور کچھ اجتماعات کا سلسلہ چلتا رہا. آج 27 دسمبر ہے اور اس وقت ہم جو مانچسٹر کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے روچڈیل میں بھی مدنی مشورہ ہے اور وہاں سے رات کو بولٹن کے اندر ایک سنت و برا اجتماع بھی ہے. اور وہاں سے پھر ہم نے نیوٹن کے لیے جو لندن کے قریب ہے ایک شہر ہے وہاں پر ہم ایک ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ سنت و برا بیان ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما أبدا على. روچڈیل فیضان مدینہ تشریف لے گئے جہاں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء سے ملاقات فرمائی. اس کے بعد فیضان مدینہ کے لیے حال ہی میں خریدی گئی بلڈنگ میں تشریف لے گئے جہاں دعائے خیر و برکت کی. And blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best. انشاءاللہ تعالی آج یعنی شب جمعرات ہفتہ وار اجتماع لندن کے آگے ایک شہر ہے لیوٹن وہاں ہفتہ وار اجتماع ہے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں, تمہیں کس چیز کی گھبراہٹ اور پریشانی ہے کہ تم جس در کے غلام ہو اس آقا کی شان یہ ہے کہ ان کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. مت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my